अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा सदक सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों हम बात करेंगे कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। 2-3 खबरें ऐसी हैं जो हमें आइंदा आने वाले वक्तों का पता देती हैं और हमें बताती हैं, हमें अंदिया देती हैं कि होने क्या जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको अपने नॉवेल का हिस्सा सुनाती हूँ और उसके बाद फिर हम खबरों पर आते हैं। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं और फिर हम बात करेंगे। जी जनाब, सैनिक के सफ़र नंबर 105 पर हम आते हैं। इक्का दुक्का पंजा टक्का सब तेरे हैं, इक्का दुक्का पंजा टक्का सब तेरे हैं। कौन आया है देखो बुढ़िया क्या लाया है, कौन आया है। कोई धीमी लय में शायद कोई पहली गुनगुना रहा था जो कम अज़ कम इस वक्त मेरी समझ से बाहर थी। कुछ ही देर में मैंने ये आवाज़ पहचानी। मेरे होठों पर एकदम शाकिर का नाम आ गया। शाकिर का नाम आते ही शाकिर खुद भी मेरे सामने आ गया। शाकिर मुस्कुराते हुए मेरे सामने धमाल डालने लगा। आज शाकिर का हुलिया एक सर तब्दील था। आज वो साफ सुथरे लिबास में मलबूस, पुरवकार और पहले से कहीं ज़्यादा हसीन दिखाई देता था। फिर उसने अपने गले में पड़ी अजरक मेरे गले में डाल दी। मुझे याद आया, इसी तरह एक हरकत शुएब ने सना के साथ की थी। वो सना को कह रहा था, दुर्गा हो, अम्बा हो, काली हो, कौन हो तुम? सरस्वती तो हो नहीं सकती। सना ने शुएब की जानिब देखा और मुस्कुरा दी थी। मैं मसनूई गुस्से से शुएब की जानिब देख रही हूँ। अलबत्ता अभी जो अजरक शाकिर ने अपने गले से उतारकर मेरे कंधों पर डाली थी, ये लाल, महरून और नीले रंग में रंगी रिवायती अजरक मेरे शानों को वक़ार अता कर रही थी। मैं काफ़ी देर अजरक के इन रंगों में खोई रही। शाकिर अक्सर यहीं कहीं होता है और कभी दूर दूर तक कहीं नहीं होता। अलबत्ता जब शाकिर नहीं होता तब इसकी शोखी, शरारत और बदलते रंग मेरे साथ रक्स करते हैं। वक्त मुझे तारीख़ के किवाड़ों में बंद दरवाज़ों के राज बता देना चाहता था। यहीं से मुझे मालूम हुई वो कहानी जो फ़ीसा वारिस ने मुतारिफ़ कराई थी। फ़ीसा वारिस जागीरदाराना अशराफिया के ख़िलाफ़ थे। वो पेशावर कानून साज़ों को कानून साज़ी के लिए नामुनासिब समझता था। वो शहरियों की मजबूरी राय से अपना क़वानीन बनाने का हामी था जो मुफीद हों और साइंसी लिहाज से दुरुस्त भी। यही वजह है कि फ़ीसा वारिस ने इंसान को मौसर बनाया। इसके बेबहा कारनामों की वजह से फ़ीसा वारिस को एक मुक़द्दस देवता माना गया। इसके फ़लसफ़े में खुदा के वजूद को तस्लीम करना और फितरी उसूलों के मुताबिक कानून साज़ी को अहमियत देना शामिल था। यही वजह है कि वो अपने दौर का मुक़द्दस देवता माना गया। इस पर ज़रा गौर कीजिए। इसके फ़लसफ़े में खुदा के वजूद को तस्लीम करना और फितरी उसूलों के मुताबिक कानून साज़ी को अहमियत देना शामिल था। यही वजह है कि वो अपने दौर का मुक़द्दस देवता माना गया। आलमी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आप जो है कुदरती अनासिर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे जो दरियाओं का बहाव है कुदरती, आप उसको नहीं रोक सकते। यह कानूनन जुर्म है। ये एक बैनुल-अक़वामी कानून है जिसकी कि भारत जो है वो मुस्तक़िल जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून से भी जो है नफ़रत आज़मा है और वो जो है कुदरती क़वानीन उनकी भी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। आइए दोबारा पढ़ते हैं। इसके फ़लसफ़े में खुदा के वजूद को तस्लीम करना और फितरी उसूलों के मुताबिक कानून साज़ी को अहमियत देना शामिल था। यही वजह है कि वो अपने दौर का मुक़द्दस देवता माना गया। मैं एक सैनिक हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा अपने मुआशरे और आने वाली नस्लों की फ़िक्र दामनगीर रहती है। मेरी विरासत गासिबों के कब्ज़े में है। वो मुझे भीख दिए जा रहे हैं। मेरी हालत पुराने पाकिस्तान से अबतर है। नया पाकिस्तान फेडरेशन गिरवी रखा जा चुका है।
میری آزادی بھیک ہے اور نہ میں اس سلسلے میں بھکاریوں کے زمرے میں آتی ہوں۔ میری ذات کے نیم و دریچوں سے خالد منصور اور شاکر کے علاوہ بھی کئی دبستانوں سے بعد سبق کے جھونکے آتے ہیں۔ میں ہر منظر کو منظر کی حد تک دیکھتی ہوں، میں کبھی ان منظروں میں مقید نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں اس میں دکھاری جو ہے یہ زندگی ہے اور وقت جو ہے یہ احساس ہے، وقت جو ہے یہ شاکر جو ہے یہ وقت ہے، دکھاری زندگی ہے، شاکر وقت ہے اور خالد منصور احساس ہے۔ فیس و غرض جاگیردارانہ اشرافیہ کے خلاف تھا۔ وہ پیشہ ور قانون سازوں کو قانون سازی کے لیے نامناسب سمجھتا تھا۔ وہ شہریوں کی مجموعی رائے سے اپنے قوانین بنانے کا حامی تھا جو مفید ہوں اور سائنسی لحاظ سے درست بھی۔ یہی وجہ ہے کہ فیس غورث نے انسان کو مؤثر بنایا۔ اس کے بے بہا کارناموں کی وجہ سے فیس غورث کو ایک مقدس دیوتا مانا گیا۔ اس کے فلسفے میں خدا کے وجود کو تسلیم کرنا اور فطری اصولوں کے مطابق قانون سازی کو اہمیت دینا شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دور کا مقدس دیوتا مانا گیا۔ میں ایک سینک ہوں، مجھے خود سے زیادہ اپنے معاشرے اور آنے والی نسلوں کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ میری وراثت غاصبوں کے قبضے میں ہے، وہ مجھے بھیک دیے جا رہے ہیں۔ میری حالت پرانے پاکستان سے ابتر ہے، نیا پاکستان فیڈریشن گروی رکھا جا چکا ہے۔ میری آزادی بھیک ہے اور نہ میں اس سلسلے میں بھکاریوں کے زمرے میں آتی ہوں۔ میری ذات کے نیم و دریچوں سے خالد منصور اور شاکر کے علاوہ بھی کئی دبستان سے بعد سبق کے جھونکے آتے ہیں۔ میں ہر منظر کو منظر کی حد تک دیکھتی ہوں، میں نے کبھی ان منظروں میں خود کو مقید نہیں کیا۔ میں دیکھ رہی تھی وہ بظاہر ہر معاہدے کو پس پشت ڈال کر باہمی گفتگو سے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتے تھے۔ ایک جانب نہایت تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، مگر دوسری جانب اس معاہدے کے نقاط ناقابل فہم نہ بھی ہوں۔ فریق دوئم کے لیے ان پر گفتگو کرنا آسان اس لیے بھی نہیں تھا کہ اس گروپ میں فریق دوئم مجرم، جعلساز اور قاتلوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کی اہلیت سے خائف نظر آتے تھے۔ مذاہب کی درجہ بندیاں اور پھر دوسرے مذاہب اور پھر تیسرے مذاہب کی گنجائشیں کیسے نکالی جا سکتی ہیں؟ وہ ڈنڈا، بارود اور بندوقوں سے کام لے رہے تھے، قریبی سرحدیں ان کی زد پر تھیں، تو دوسری جانب درجہ اول کے ممالک ایک ایسے ملک کی طرف دیکھ کر دھاڑ رہے تھے جہاں ہر طرف خون ریزی کے سائے رخصت ہے۔ کشمیر اگر آپ کا ایجنڈا ہے اور آپ امن چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کے لیے وہ سفاک گیم بلو ویل جیسا ہے، وہاں وہ کالی دیوی کے چرنوں میں خون کی ندیوں سے غسل کرتے ہیں جہاں ہلاکو خان اور چنگیز خان بھی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے بیشتر ممالک امن چاہتے ہیں مگر بین الاقوامی ادارے۔ تیسرے فریق نے ایک عجیب و غریب سوال اٹھایا۔ آپ کولمبس بننے کی کوشش نہ کریں، آپ مسائل میں نئے سوالات کو جنم دے کر فقط مسائل کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ سنتاس معاہدے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ تیسرے فریق نے طنزیہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، ہم ضرور کریں گے۔ وہاں موجود بیٹھے افراد نے نفرت بھری نگاہ سے تیسرے فریق پر ڈالی، مگر عالمی عدالت میں اس معاملے کے کاغذی شواہد موجود ہونے چاہیے۔ اس وقت میں اس میں بیٹھے ہر شخص کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، بس نہیں چلتا تھا کہ سب ایک دوسرے کو کچے چبا جائیں۔ فیم کلب کے ممبر کے مطابق 2018 میں ہم خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، مگر یہاں تو جگ میں ہی پانی ختم ہو گیا۔ مجھے پانی چاہیے، ایک شخص نے اپنے سامنے خالی منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ٹھہریے، پانی ابھی منگوا دیتے ہیں۔ شام، فلسطین، کشمیر، عراق، افغانستان اور اب کیا؟ کسی نے مکمل سر مارتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ تحمل سے کام لیں، ہم سب کو رائے دہی کا جمہوری حق حاصل ہے۔ میٹنگ میں بیٹھا ایک اور آدمی منمنایا، اف خدارا، کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے آزادی یا حق رائے دہی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جمہوری اختراع کیا ہے؟ وہم ہے یا کوئی ذہنی بیماری؟ اسی میں اس کا ایک اور ممبر جب تک خاموش تھا مسکرایا اور کچھ لمحے توقف کے بعد بولا، محترم، جمہور ایک ایسی محبوبہ کا نام ہے جسے آپ خیالی داشتہ کا نام دے سکتے ہیں۔ خیالی داشتہ؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے رک کر پوچھا۔ دوسرے معنی میں آپ
اسے جنت کی حور سے تشبیہ دے سکتے ہیں، ایک ایسی حور جو سدا بہار باقرہ رہتی ہے۔ ایک آدمی نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، کئی افراد کے ساتھ اس میٹنگ کی کوریج میں بھی شامل تھی۔ گھڑیال نے الارم بجایا، محفل برخاست سمجھی جائے۔ اب موقف میز پر دھرے تھے، سب اٹھ کر چائے کی جانب دوڑے اور میز پر سجے چائے، سموسوں، پکوڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ میرے لیے سب نیا نہیں تھا، سرکاری ادارے ہو یا غیر سرکاری ادارے، ہر میٹنگ حتمی انجام تک پہنچتے پہنچتے شگم خوری پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جناب عالی، یہ میرا ناول سینک کا جو ہے وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ یہ میرا ناول سینک ہے، اور اب ہم کچھ باتیں کرتے ہیں جن خبروں کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ آئندہ جو ہے وہ بظاہر بہت معمولی خبریں لگ رہی ہیں، ان میں سے کچھ خبریں معمولی ہیں، کچھ خبریں انتہائی خطرناک ہیں۔ بھارت کی جانب سے ایک بڑے حملے کی تیاری۔ جیو نیوز چینل کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کا نئے آبی منصوبوں کی پلاننگ تیز کرنے کا حکم۔ منصوبوں کا مقصد دریا سندھ، جہلم، چناب میں پانی کا بہاؤ کم کرنا ہے۔ رمبیر نہر کی لمبائی دگنی کرنے کو کہا گیا ہے، یہ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے۔ رمبیر نہر کی توسیع کے بعد 150 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی موڑا جا سکے گا، جبکہ اس وقت 40 کیوبک میٹر پانی موڑا جاتا ہے۔ گویا اس طرح 110% زائد پانی فی سیکنڈ میں موڑا جائے گا۔ کل 23 مئی 2025 کو آصف بھٹو کی گاڑی روکنے پر مقدمہ درج ہوا۔ کوٹری M9 پر محترم صدر زرداری صاحب کی صاحبزادی آصف بھٹو زرداری جس وقت اپنے قافلے کے ہمراہ نواب شاہ جا رہی تھیں، ان کی گاڑی کو روکنے پر 16 افراد نامزد جبکہ 60 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس سے پہلے ہوم سیکرٹری ضیاء ہنجار کے گھر کو جلتے ہوئے شعلے بھی ضیاء ہنجار کے گھر کو جلاتے ہوئے شعلے بھی دیکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ 2 برس بعد پیپلز پارٹی الیکشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ اس اب دریائے سندھ سے چولستان تک جو لہریں نکالی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کینال سے چولستان تک کا پانی رواں ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ مصدقہ خبر ہے یا یہ صرف سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے۔ معاملات حساس ہے، سب کچھ اس درجہ سادہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عوام جو ہمیشہ ستم سہنے کی عادی رہی ہے، ایک دن کیسے جاگ گئی؟ شہید عرفان لغاری کے ورثہ بھی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ شہید عرفان لغاری کی جو میت ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، اور عوام کو پولیس کو دوبدو کر دیا گیا ہے، اور پولیس کو عوام کو دوبدو کر دیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید عرفان لغاری کی میت گاؤں بجرانی ویرانی لغاری لے جائی جائے گی، لیکن ان کو خدشہ یہ بھی ہے کہ وہ اس میت کو رکھ کر جو ہے ووٹ بلاک کریں گے۔ اب خوفناک سچویشن ہے۔ سندھ کی عوام اور پولیس اور سندھ کی عوام اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس وقت اپنا خطہ یاد آ گیا، گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا مشکل ہے، گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا مشکل ہے، اس جنگل سے اس جنگل تک آنا جانا مشکل ہے، گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا مشکل ہے، اس جنگل سے اس جنگل تک آنا جانا مشکل ہے، تم نے مجھ کو کب سمجھا ہے، تم نے مجھ کو کب جانا ہے، تم نے مجھ کو کب سمجھا ہے، تم نے مجھ کو کب جانا ہے، پریت نبھانا پاس بلانا قرض چکانا مشکل ہے، پریت نبھانا پاس بلانا قرض چکانا مشکل ہے۔ اور یہ اپنے سینک جو ہمارے عصر حاضر کی نمائندگی کرتا ہے مسائل کی، اور میرا یہ قطع جو ہمارے عصر حاضر کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات۔
اور افسوسناک بات اس سے سوا یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کام کر رہا ہے پانی پر، اور وہ بڑے سکون سے کام کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسی وقت اس وقت وہ کام کر رہا ہے فضائی تنصیبات کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ کر کے، اس کے ثبوت حاصل کر کے اس کو وہیں روک دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا پانی مکمل بند کر دے اور بات ہمارے اختیار سے نکل جائے اور بات ایک بڑی جنگ تک چلی جائے اور بہت سارے لوگ اس جنگ میں مارے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا کام جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دیں۔ اس کے لیے ڈرونز، اس کے لیے جو ہے وہ جو ہماری فضائی جو ہے تنصیبات ہیں وہ مانیٹرنگ کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہم تب شواہد حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تصویریں حاصل کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کرنے کیا جا رہا ہے، اور وہ بھیانک کھیل جو وہ کھیل رہا ہے، جنگ روک کر وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ کام جس کے لیے ہم یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک بڑے مطلب یہ محلے میں اکثر لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کے مار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب مارو، پھر وہ مار کھاتا ہے جس کو جو کہتا ہے اب کے مار، اور پھر اسے دوست مارتے ہیں، اور جب دوست مار چکتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اپنا کالر والر ایسے صحیح کرتا ہے، ایسے اور کہتا ہے اب کے مار، پھر دوست اس کو کوٹتے ہیں، اور پھر وہ اپنا کالر صحیح کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے اور کہتا ہے اب کے مار۔ تو یہ اب کے مار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صحیح طرح مانیٹرنگ کریں، اور مانیٹرنگ کر کے اس کے شواہد لیں۔ بھارت کو اگر اسی وقت نہیں روکا گیا، اسے اس کا کام کرنے دیا گیا، تو پھر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ پھر وہ تمام ممالک جہاں پہ کہ ہمارا پاکستان کا جو پانی ہے وہ جائے گا ناردرن کنٹریز میں، پاکستان انہیں لے کے جائے گا، تو وہ جو ہے ایک خوفناک پھر ایک بات ہو جائے گی۔ پھر بھارت سے ہی آپ کا ٹاکرا نہیں ہوگا، پھر اور ناردرن کنٹریز سے بھی آپ کا ٹاکرا ہوگا، وہ سب بھارت کے ساتھ مل جائیں گی، کیونکہ ان کو پانی مل رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ پاکستان جنگ لڑے گا یا اپنے لوگوں کو پانی فراہم کرے گا، یا یہاں پر جو ہے موت و زندگی کی کشمکش میں عوام آ جائے گی۔ اس سے پہلے ہمیں بہت سارے کام کر لینے چاہیے، وہ کام جو کہ وقت کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارا پانی مکمل طور پر بند ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی قدم اٹھائیں۔ اور پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا بڑے افسوسناک خبریں ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت افسوسناک خبریں ہیں۔ 800 بھٹو پر حملہ، بلاول پر حملہ، ضیاء الحنجار صاحب کا گھر وہ نظرات کر دینا۔ اب پیپلز پارٹی سندھ میں آزادی سے نہیں گھوم سکتی، اب پیپلز پارٹی کو لوگ برداشت نہیں کر رہے، اب پیپلز پارٹی کو لوگ اس نظر سے نہیں دیکھ رہے، اس احترام، اس پیپلز پارٹی کو جو ایک پناہ گاہ ہے وہ اس وقت کراچی ہے، جہاں پیپلز پارٹی آرام سے گھوم پھر سکتی ہے، جہاں پیپلز پارٹی آرام سے جو ہے اپنی سیٹوں پر کام کر رہی ہے، جہاں پیپلز پارٹی کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اگر حیدرآباد سے آگے جاتی ہے تو پھر ان کا آنا جانا بہت مشکل ہے، اور پھر پولیس کو تو ان کے مقابل کھڑا کر دینا، وہیں کے لوگ، وہیں کی پولیس، اور سب آپس میں وہ ایک جھگڑا، اس جھگڑے کو کیسے بچایا جائے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ پولیس اور عوام کا جھگڑا یہ صحیح نہیں ہے، پولیس عوام کے لیے ہے اور عوام پولیس کے لیے ہے، اور ان کے آپس میں باہمی تعلقات ہیں، ان کی آپس میں ایک جگہ رہائش ہے، ان کا رہنا سہنا، مرنا جینا، کھانا پینا سب ایک ساتھ ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ یہ امکانات بھی ہیں کہ اگر پولیس میں سے کسی کے گھر پر جو ہے کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو پھر اگر وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو برادری والے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے حامیان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور پاکستان
اس وقت ان سب مسائل کو نہیں جھیل سکتا، لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں جو نہریں نکالی گئی ہیں پنجاب کی طرف چولستان سے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں سندھ سے چولستان کی طرف دریا سندھ کا پانی جو کینالز کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہمیں فوری طور پر ہندوستان کو مانیٹر کر کے شواہد لے کر ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ ہم اس کو وہ کام، اس نے جو جنگ کی مہلت مانگی ہے، اس نے جو جنگ سے پیچھے ہٹا ہے، وہ صرف اس لیے ہٹا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے، وہ کام تو جاری ہے۔ تو وہ اگر کام جاری ہے تو پھر یہ جنگ کیوں رکی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت ان لوگوں کو وہ پانی دے گا ناردرن کنٹریز کو، تو کیا وہ اس کی حامی نہیں بن جائیں گی؟ تو پھر ہمیں بھارت کے ساتھ ساتھ کیا ان سے نمٹنا نہیں پڑے گا؟ یہ ایک گمبھیر سوال ہے جو آج 24 مئی ہے 2025، اور اس میں ہم نے کل کے واقعات، پرسوں کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے۔ اپنا میں نے ناول آپ کو سنایا عصر حاضر پر، اور میں نے اپنا قطع سنایا، پھر سنا دیتی ہوں۔ قطع بہت اچھا ہے، پاکستان کے حوالے سے بہت اچھا قطع ہے۔ گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا مشکل ہے، گھر کا بسانا کب آساں ہے، گھر کا بسانا مشکل ہے۔ اس جنگل سے اس جنگل تک چل کر آنا مشکل ہے، اس جنگل سے اس جنگل تک چل کر آنا مشکل ہے۔ تم نے مجھ کو کب چاہا ہے، تم نے مجھ کو کب جانا ہے، تم نے مجھ کو کب چاہا ہے، تم نے مجھ کو کب جانا ہے۔ پریت نبھانا پاس بلانا، پریت نبھانا پاس بلانا، قرض چکانا مشکل ہے، پریت نبھانا پاس بلانا، قرض چکانا مشکل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔